नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टीवी से प्रोग्राम कैपिटल क्लिनिक में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहता हूँ। हम हफ्तावार इस ट्रांसमिशन से कौम मुल्क सल्तनत को बीमारियों से बचने के तरीके बताते हैं और हमारी ये भी कोशिश होती है कैंसर जैसे मौलिक अमराज के इब्तदाई सिग्नल बता दें ताकि आप शुरू में ही किसी मुस्तनिद डॉक्टर या करीबी अस्पताल में जाके उसकी तशख़ीस करवाएं और बर वक्त उसका इलाज कराएं। नाज़रीन, बीमारी कोई भी हो, अगर आप शुरू में ही उसको पकड़ लेंगे तो उसका इलाज सस्ता भी होगा और उससे मुकम्मल सेहतयाबी होगी। और बहुत सारी बीमारियां प्रिवेंटेबल होती हैं तो हम उससे बचने के तरीके भी बताते हैं। तो आज का जो प्रोग्राम है नाज़रीन, वो हम हालिया जो एक पाकिस्तान इतनी बेचैनी में रहा कि जिसमें कि चंद शरपसंद अनासिर ने हमारी मुल्क के कौमी असासे को नुकसान पहुँचाया। और कौमी असासा ही नहीं, सिर्फ फाउंडर ऑफ दिस नेशन उनके घर में आग लगा दी और बहुत सारे हमारे शोहदा जो हैं जिन्होंने इस मुल्क और इस कौम के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और मार्टर्स ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं, उनको की भी बेहुरमती की। ये एक बहुत ही शर्मनाक और बड़ा ही संजीदा मसला था जिसके लिए 9 मई को हम अगर उसको देखें और उसको करीब से देखें तो इस किस्म के और भी वाक़यात हुए हैं। सियालकोट में एक टेक्सटाइल इंजीनियर जो कि श्रीलंका से आया हुआ था और एक फैक्ट्री को एडवाइज़र था, उस पे बहुत सारे अवामी मॉप ने जाके उस पर तशद्दुद किया और उसको आग लगा दी। इससे पहले सियालकोट जैसे शहर में ही 2 भाइयों को घसीटा गया और उनको उल्टा लटका दिया गया और उनको मौत की आगोश में डाल दिया गया। तो ये तमाम वजूहात क्यों पैदा होती हैं, उसके लिए आज मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है। एक आइकॉन हैं हमारी तिब के पेशे के और प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री हैं, प्रोफेसर शाहिद रशीद। बड़ा वसी तजर्बा रखते हैं और तलबा में बिहेवियर और प्रोफेशनलिज्म और रिसर्च पे ख़ास तवज्जो दिलाते हैं और उसकी तालीम भी देते हैं। प्रोफेसर शाहिद रशीद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाएँ। आज हम जिस पे बात करेंगे नाज़रीन, वो है गुस्सा हमारी कौम में क्यों आ जाता है, गुस्सा क्या है और किस तरीके से इससे बचा जा सकता है और क्यों बहुत सारे लोग जो हैं इस गुस्से में आके मुल्क की अहम असासों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगर हम देखें तो हमें 4 सवालात हमारी आवाम में पैदा होते हैं कि क्या हम आज आज़ाद हैं कि ग़ुलाम हैं, क्या हमारा अदालतें जो हैं वो अदल मुहैया कर रही हैं या जुल्म मुहैया कर रही हैं। इसी तरह अगर हम सियासी जमातें देखें तो वो इतनी बेचैनी है कि फ़िरका वारियत है, लिसानी ग्रुपबाजी है जिसमें कि हुकूमत जो है वो अमन व अमान पहुँचाने में नाकाम हो जाती है और इसी तरह मुआशी इस्तेकाम नहीं है बल्कि मुआशी बदहाली है। ये सारी चीज़ें जो हैं अवाम में गम और गुस्सा पैदा कर रही हैं। तो प्रोफेसर शाहिद रशीद साहब ज़रा गुस्सा बताएं कि ये होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सदाकत साहब कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में लिया। गुस्सा जो है, जब भी ये महसूस करें कि हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है या नाइंसाफ़ी हुई है या हमारी कोई हदूद क्रॉस हुई हैं या हमारी ख्वाहिश पूरी नहीं हुई या हमारी डिमांड्स पूरी नहीं हुई, तो हम गुस्से वाली कैफ़ियत महसूस करते हैं। तो गुस्सा एक जज्बाती कैफ़ियत है, जिस तरह बाकी जज्बाती कैफ़ियत होती हैं, जिस तरह उदासी है या परेशानी है या खुशी है। तो गुस्सा जो है वो अमूमन ये समझा जाता है कि गुस्सा जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है, ख़राब भी होता है। लेकिन यहाँ हमें अच्छे और बुरे गुस्से में तमीज़ करने की ज़रूरत है, यानी सेहतमंदाना गुस्से और गैर सेहतमंदाना गुस्से में तमीज़ करने की ज़रूरत है। सेहतमंदाना गुस्सा वो होता है जबकि हमें कोई हकीकी ख़तरा हो या हमारे साथ हकीकी ज़्यादती हुई हो और वो जो हमारा रद्द-ए-अमल होता है उसकी जो इंटेंसिटी है, शिद्दत है, उस वाक़े के मुताबिकत रखती हो और उसकी दौरानिया जो है वो ज़्यादा ना हो, वो बार बार ना होता हो, हमारी सेहत मुतासर ना हो, हमारे ताल्लुकात मुतासर ना हो, हमारा काम मुतासर ना हो। तो ये जो सेहतमंदाना गुस्सा है, ये हमें अपने जो गोल्स हैं या अहदाफ हैं उनको हासिल करने में मदद देता है और ये हमें ज़रूरत होती है कि इस सेहतमंदाना गुस्से को हम अपनी शख्सियत में लाएं, यानी कि उसको इंटीग्रेट करें। दूसरी तरफ गैर सेहतमंदाना गुस्सा ये है कि बात छोटी हो या
کوئی ایسی بات ہو جس سے ہماری جو ہے ذاتی انا متاثر ہوئی ہو یا ذاتی وقت متاثر ہوئی ہو، اور ہمارا ریئیکشن جو ہے اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو جائے اور وہ زیادہ دیر تک رہے اور بار بار ہو، اور اس سے ہماری صحت متاثر ہو جائے، اس سے ہمارے تعلقات متاثر ہو جائیں اور اس سے زندگی کے دوسرے شعبے متاثر ہو جائیں۔ تو پروفیسر یہاں شاہد پہ صاحب، جو ہم بات کریں گے وہ ہم غیر سرپندانہ غصے کی بات کریں گے کہ اس کے اسباب کیا ہوتے ہیں اور کیسے ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔ پروفیسر شاہد صاحب، میں ضرور آپ سے پوچھوں گا کہ اگر ہم 9 مئی کا جو حادثہ ہے اس کو ہم مد نظر رکھیں تو بہت بڑا ایک موب تھا جو کہ غصے میں تھا اور اس نے وائلنس کی طرف، تشدد کی طرف وہ چل پڑا۔ اس کو پریونٹ کیا جا سکتا تھا، وہ پریونٹیبل میئرز کیا تھے اس کی ڈیٹیل میں نہیں چاہوں گا، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے کہ کس طریقے سے ہم انہیں بچا سکتے تھے اور کس طریقے سے روک سکتے تھے۔ لیکن کچھ بیماریاں ایسی بھی ہیں جن میں غصہ آ جاتا ہے، جس طرح ٹوبیکو وڈرال ہے یا بلڈ پریشر ہے یا شوگر کا کوئی مریض ہے یا گھریلو مسئلے اس قسم کے ہیں کہ اس میں کوئی نہ کوئی شخص یا گھر کا ایک فرد جو ہے وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی ورسٹ فارم جو ہوتی ہے وہ تشدد کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ہماری قوم؟ جی اس سے پہلے کہ ہم تشدد پہ بات کریں، یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ غصے کی مختلف سیویرٹی ہوتی ہے، یعنی عام ناراضگی اور فرسٹریشن سے لے کر جس کو ہم کہتے ہیں شدید غصہ، ریج اور وائلنس یہ ہے کہ آپ کسی دوسرے کو جسمانی نقصان پہنچائیں یا آپ جو پراپرٹی ہے اس کو نقصان پہنچائیں۔ تو اس کے جو شدید غصے کے اور وائلنس کے مختلف وجوہات ہیں، جس میں انفرادی وجوہات ہیں، تعلقات کی وجوہات ہیں، کمیونٹی کی وجوہات ہیں اور سوسائٹی کی وجوہات ہیں۔ تو انفرادی وجوہات جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بچپن میں کوئی سختی رہی ہو، کوئی تشدد دیکھا ہو، کوئی ابیوز دیکھی ہو اور شخصیت میں کوئی نقص آ جائے یا پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو جائے یا وہ شخص جو ہے وہ کوئی مختلف قسم کے نشے کرنا شروع کر دے، یا اس کا جو پیئر گروپ ہے، دوست یار ایسے ہوں کہ جو پرتشدد چیزوں پہ یقین رکھتے ہوں یا نظریے پہ یقین رکھتے ہوں، تو یہ انڈیویجول فیکٹرز ہیں۔ ریلیشن شپ کے فیکٹرز یہ ہیں کہ گھر میں جو ہے ناچاکی ہو، جو والدین ہوں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہتے ہوں اور بچے کے ساتھ بھی اسی قسم کا سلوک کریں، اور جو کمیونٹی میں ہے کہ غربت ہو اور جو ہے بے روزگاری ہو اور اس قسم کے دوسرے مسائل ہوں، کرائم کے یا ڈرگس کے، اور سوسائٹی میں ہے جو کہ سوسائٹی کے جو مختلف جو ہیں وہ نظریات ہیں اور جو ان ایکویلٹی ہے یا جو انجسٹس ہے یا تعصب ہے، تو وہ لوگوں کو متاثر کرتا ہے اور وہ تشدد کی طرف لے کے جا سکتا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک جو یقین ہے وہ اس کے بارے میں ہے، عزت اور بے عزتی کے بارے میں ہے۔ تو جہاں پہ لوگ جو ہے اپنی بے عزتی محسوس کرتے ہیں یا اپنے خاندان کی بے عزتی محسوس کرتے ہیں، تو وہ کئی دفعہ جو ہے غصے میں آ کے تشدد کی طرف آ جاتی ہیں۔ ناظرین، غصہ جو ہے اس سے آپ بآسانی بچ سکتے ہیں، اس میں ایکسرسائز کریں اور کونسلنگ بھی کریں اپنے ارد گرد۔ ایسا کوئی آپ کے گھر کا فرد جو کہ غصے کی حالت میں ہو، اس کی کونسلنگ کریں اور کوشش کریں کہ وہ فیکٹر جن سے کہ اس کو غصہ آ رہا ہے وہ ٹریگر نہ ہونے دیں، ادروائز غصہ ایک اتنا شدید شکل اختیار کر جائے گا کہ کوئی شخص بھی وائلنس کی طرف آ جاتا ہے۔ تو میں پروفیسر شاہد صاحب، آپ اس کے بارے میں اگر ایک مرتبہ غصہ آ جائے کسی شخص کو تو وہ کیا کرے پھر؟ جی، اگر ایک دفعہ غصہ آ جائے تو پہلی بات جو آپ نے اپنے آپ کو بولنی ہے وہ بولنی ہے کہ سٹاپ، یعنی رک جاؤ کہ میں نے اس غصے پہ عمل نہیں کرنا، اور ایک قدم آپ پیچھے ہٹیں اور آپ جو ہے دیکھیں کہ آپ اپنے بدن میں کیا محسوس کر رہے ہیں، آپ کی سانس کی کیا کیفیت ہے، آپ کے دل کی دھڑکن کیسی ہے، آپ کے پیٹ میں کیا محسوس ہو رہا ہے، آپ کے جو جسم کے جو مختلف پٹھے ہیں ان کی کیا کیفیت ہے۔ ایک دفعہ جب آپ اپنے جسمانی کیفیت کا جائزہ لے لیں تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ سوچ کیا رہے ہیں
آپ کو کس وجہ سے غصہ آیا ہے اور اس میں کون سی ایسی خراب چیز تھی اس سچویشن میں جس نے آپ کو غصہ دلایا ہے، اور اس سچویشن میں آپ کی کون سی نیڈ ہے جو کہ پوری نہیں ہوئی یا آپ نے زیادتی محسوس کی ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ آپ کو کوئی اور تھنکنگ ایرر تو نہیں آ رہی، یعنی کہ آپ کے پاس پورا ڈیٹا نہیں ہے، ثبوت نہیں ہے، اور آپ بڑا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں، یا ایک چھوٹی بات ہوئی ہے آپ کا دماغ اس کو بہت زیادہ اہمیت دے رہا ہے، یا آپ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ سوچ رہے ہیں کہ یا چیز اچھی ہے یا بری ہے، یا میرے ساتھ ظلم ہوا ہے یا میرے ساتھ اچھائی ہوئی ہے۔ جب آپ تھنکنگ پہ نظر ڈالیں گے اور سوچیں گے، اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو امپلس کیا آ رہی ہے، کیا طریق آ رہی ہے، کیا کرنے کو دل کر رہا ہے، اس پہ آپ نظر رکھیں، اور پھر دیکھیں کہ آپ کا ایکچولی سچویشن، اس سچویشن میں آپ کا رویہ کیا ہے، آپ کی باڈی لینگویج کیا ہے، اور جب آپ رک جائیں گے اور آپ اپنے جسم کی کیفیت کو، آپ اپنی جو ہے سوچ کو، اور آپ اپنے رویے پہ نظر ڈالیں گے، تو پھر آپ اس کیفیت میں آ جائیں گے کہ آپ جو ہے سوچ سمجھ کے اس سچویشن میں جو آپ کو رد عمل دینے کی ضرورت ہے آپ وہ دیں، اور اگر آپ کا غصہ بھی ہے تو آپ اس کا بہتر انداز سے اظہار کر سکیں۔ ٹھیک ہے پروفیسر شاہد صاحب، ہم ایک چھوٹے سے وقت چلتے ہیں، وقفے کے بعد ہم اسی موضوع پہ اپنی ڈیبیٹ جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم کیپٹل کلینک سے غصہ اور اس کا ہماری سوسائٹی پہ کیا ایفیکٹس ہوتا ہے اور کون سے فیکٹر ہیں جو ٹریگر کرتے ہیں، اس پہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ پروفیسر شاہد رشید ہیں۔ پروفیسر شاہد صاحب، میں دوبارہ پوچھوں گا آپ سے، غصے میں کچھ ایسے کیمیکل بھی پروڈیوس ہوتے ہیں جسم میں جو ہمارے جسم کا خون جو ہے وہ ڈائیورٹ کر دیتے ہیں مسلز کی طرف، پھر وہ ایک سچویشن ایسی فائٹ اور فلائٹ والی آ جاتی ہے، اور سارا بلڈ جو ہے جسم کا وہ مسلز میں جب چلا جائے تو انسان اپنے آپ کو طاقتور سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور پھر تشدد کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اس کے بارے میں آپ کیا ہمارے ناظرین کو مزید بتائیں گے؟ جی، آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جب ہم کو خطرہ محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دماغ کا ایک حصہ ہے جس کو ایمگڈلا بولتے ہیں، یہ بادام کی طرح ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے، اور اس میں ہمارے جو پرانے تجربات ہیں یا جذبات ہیں یا یادداشتیں ہیں وہ جمع ہوتی ہیں۔ تو ایمگڈلا جو ہے حرکت میں آ جاتا ہے، اور وہ اس کی وجہ سے جو ہے جسم میں مختلف کیمیکلز بنتے ہیں، جس میں کارٹیسول اور ایڈرینالین اور نار ایڈرینالین ہے، جو کہ ہمارے جو مختلف قسم کے پٹھے ہیں ان کو تقویت دیتے ہیں، کیونکہ ہمارے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر تیز ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو زیادہ انرجی آتی ہے، جیسا کہ آپ نے کہا، تو فائٹ یا فلائٹ والا جو ہے رد عمل آتا ہے، کہ یا تو ہم جو وہ خطرہ ہے اس کے ساتھ لڑتے ہیں اور اس کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس خطرے سے اپنی جان ہم نکال لیتے ہیں۔ تو اس میں جو کوئی غصے کا سائیکل بھی ہے جس کو آپ اکثر اپنے مریض جو آپ کے شعبے میں آتے ہیں اور وہ تشدد کی حالت میں اپنا کوئی فزیکل اپنے آپ کو بھی ہارم کر دیتے ہیں، دوسروں کو بھی کرتے ہیں، اس سائیکل کو کس طرح ہم پریونشن کی طرف پہ میں جاؤں گا کہ ہم کس طریقے سے اس کو پریونٹ کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا ضروری سوال کیا ہے۔ اگر ہم اس اینگر سائیکل کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں اور اس پہ عمل کر لیں تو پھر ہم کافی حد تک اپنے جو اینگر کے مسائل ہیں، غصے کے مسائل ہیں، ان پہ قابو پا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ غصے سے ایک پہلے والی جو ہے کیفیت ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پری اینگر سٹیٹ۔ پری اینگر سٹیٹ میں جو ہے ہماری جو شخصیت کے مختلف نظریات ہیں یا عقیدے ہیں یا ہماری جو ڈیمانڈز ہوتی ہیں وہ شامل ہیں۔ جیسے کہ ہماری ایک ڈیمانڈ لوگوں سے یہ ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو ہر صورت میں میری مرضی کے مطابق کام کرنا چاہیے، اور اگر وہ یہ نہیں کرتے تو یہ زندگی موت کی بات ہے اور لوگ بڑے خراب ہیں اور میں صورتحال کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی ڈیمانڈز ہماری شخصیت میں ہوتی ہیں۔ دوسری جو ہے پری اینگر سٹیٹ میں، غصے سے پہلے والی حالت میں، ہماری جسمانی یا جو ہے ذہنی کیفیت ہوتی ہے۔ مثلاً اگر ہم نے نیند پوری نہیں کی ہوئی، یا ہم نے کھانا صحیح نہیں کھایا ہوا، یا ہم بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں، تو اس بات کا زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی بات ہوئے گی
تو ہم غصے والی کیفیت میں آ جائیں گے. اور یہاں پر میں آپ کو روزوں کی مثال دینا چاہوں گا کہ لوگ جب روزہ رکھا ہوتا ہے تو وہ چونکہ بھوکے ہوتے ہیں اور تھکاوٹ ہوتی ہے, نیند بھی پوری نہیں ہوتی, تو بہت جلد غصے میں اور اشتعال میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. غصہ ناظرین ایک ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ بآسانی بچ سکتے ہیں, اور وہ کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے میں پروفیسر شاہد رشید صاحب سے ضرور پوچھوں گا. لیکن غصے سے آپ کے پیٹ میں درد بھی ہو سکتا ہے, آپ کا نظام جو ہے ڈائجیشن وہ بھی اپسیٹ ہو سکتی ہے, آپ کو اسکن کی بیماریاں بھی لگ سکتی ہیں, آپ کو دماغ کی کوئی شریان بھی پھٹ سکتی ہے, اسٹروک جس کو کہتے ہیں, اور پھر سٹریس اور غصے کی حالت میں آپ کو ہارٹ اٹیک اور بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور نیندیں ختم ہو جاتی ہیں. تو پروفیسر شاہد صاحب صرف مختصراً یہ بتا دیں, ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے, کہ کس طریقے سے ہم اپنی قوم کو ایجوکیٹ کریں, ایک تو بچوں کو ایجوکیٹ کریں, پریونشن اس کی کیا ہے؟ جی پریونشن تو پھر ہم نے جو شروع میں بات کی کہ جو مختلف فیکٹرز ہیں, جیسے کہ شخصی فیکٹر ہیں, انفرادی فیکٹر ہیں, یا ریلیشن شپ کے فیکٹر ہیں, یا کمیونٹی کے فیکٹرز ہیں, یا سوسائٹی کے فیکٹرز ہیں, تو ان پہ ہمیں کام کرنا تو کاؤنسلنگ کرنی پڑے گی. جی انفرادی فیکٹرز میں یہ ہے کہ اگر میری شخصیت میں غصہ زیادہ آ گیا ہے, بچپن میں نے کوئی خراب حالات دیکھے تھے, تشدد دیکھا تھا, تو وہ مجھے اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ریلیشن شپ یا تعلقات والی بات ہے, تو ہمیں جو پیرنٹس ہیں ان کو جو ہے تعلیم دینے کی ضرورت ہے کہ وہ تشدد سے بچیں, بچوں کی اچھی باؤنڈریز سیٹ کریں, اور ان کو ٹف لو دیں. بہت زیادہ جو لاڈ پیار ہے وہ بھی بچے کو خراب کرتا ہے, بہت زیادہ سختی بھی بچے کو جو ہے ٹھیک ہے. خراب کرتی پروفیسر ہے. شاہد صاحب آپ اینکر سائیکل کی بات کر رہے ہیں, تو اینکر سائیکل کو ذرا ہمارے ناظرین کے لیے بتا سکتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے غصے پہ قابو بھی پایا جا سکتا ہے؟ پھر میں اسے آپ بچنے کے طریقے پوچھوں گا آپ سے. تو ایک پری اینگر سٹیٹ ہوتی ہے, تو اگر اس میں ہم اگر تھکے ہوں یا جو ہے نیند پوری نہیں کی, تو پھر زیادہ چانس ہوتا ہے کہ کوئی واقعہ یا سچویشن بنتی ہے تو ہم غصے کا شکار ہو جائیں. لیکن کوئی بھی بات یا واقعہ ہوتا ہے وہ ہمیں غصہ نہیں دلاتا, بلکہ اس واقعے کو جس ہم انداز سے دیکھتے ہیں, جس زاویے سے دیکھتے ہیں, یا جس پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, اس سے ہمیں غصہ آتا ہے. تو یہ جو ہماری پرسیپشن ہوتی ہے, اگر ہمیں لگے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے یا ناانصافی ہوئی ہے یا ہمارے ساتھ جو ہے ظلم ہوا ہے, تو پھر ہم غصے کا شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ غصے کا اظہار جو ہے ہمارا باہر کی طرف ہوتا ہے کہ ہم جو ہے باتوں میں یا وربلی اس کا اظہار کرتے ہیں, یا ہم اپنے رویوں میں اظہار کرتے ہیں, اور اگر ہم باہر اس کا اظہار نہ کر سکیں تو وہ غصہ ہماری اپنی ذات پہ نکلتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی پریونشن بتا دیں مختصر سے, تاکہ ہمارے ناظرین تک یہ پہنچ جائے کہ ٹھیک ہے غصے کی حالت میں ایک بہت بڑا موب تھا جس نے کہ ہیریٹیج آف پاکستان کو تباہ و برباد کر دیا. اتنی خوبصورت بلڈنگ تھی جو کہ 1943 میں قائد اعظم نے ایک ہندو موہن لال بھائیشن سے خریدی تھی, اور وہ 1948 تک ان کے پوزیشن میں رہی ہے. وہاں پہ مسلم لیگ میٹنگ بھی کرتے تھے وہ, اور مختلف سیاسی لیڈروں سے بھی ملتے تھے, اور جب وہ ہائی کورٹ میں کسی تاریخ میں پیش ہوتے تھے ایز اے وکیل, تو وہ وہاں سے اپنا کیس تیار کر کے وہاں پر آتے تھے. لیکن بڑا افسوس ہے کہ ایک آرمی کی انسٹالیشن پہ حملہ ہوا اور ایک خوبصورت بلڈنگ جو تھی اس کو آگ لگا دی. یہ بہت بڑا موب تھا جو کہ اسے کی حالت میں تھا, اور آپ نے اس کو ٹریگر کرنے کے فیکٹرز بتائے ہیں کہ معاشی بدحالی ہے لوگوں میں, اور موٹیویشن ایسی کر دی گئی ہے کہ جس سے کہ وہ لوگ غصے میں آ کے وہاں چلے جاتے ہیں. تو ہم ان تمام محرکات سے کس طرح بچ سکتے ہیں؟ ایک تو ہمیں ایجوکیشن کرنی ہوگی اپنی قوم کی, جو کہ ہم برے طریقے سے ہم بہت پیچھے ہیں. ہم اپنی عوام کو, اپنے بچوں کو, اپنے تعلیمی اداروں میں ہم موٹیویٹ نہیں کرتے, ایجوکیٹ نہیں کرتے, جو کہ کس طریقے سے انہوں نے کمیونیکیشن کرنی ہے گھر میں, آنیسٹ کس طریقے سے چلنا ہے اس معاشرے میں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر ایسے محرکات آ جائیں تو ہم کس طرح بچ سکتے ہیں؟ شاہد صاحب مجھے یہ صرف 3 میرے سوالوں کا جواب دے دیجئے تاکہ ہم اپنا پروگرام ختم کریں. جی سر, وہ جو ہم نے 4 وجوہات بیان کی تھیں, ذاتی وجوہات ہیں, تعلقات والی وجوہات ہیں, کمیونٹی والی وجوہات ہیں, اور سوسائٹی والی وجوہات ہیں, ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, اور ان کے بارے میں
لوگوں کو آگاہی دینے کی اور تعلیم دینے کی ضرورت ہے اور پالیسیاں بنانے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک ضروری بات بتانا چاہوں گا کہ جب ہم کسی گروپ میں ہوتے ہیں تو ہماری جو سائیکالوجی مختلف ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، ہم پھر اپنے ساتھ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے بلکہ ہم اس گروپ کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی ہماری پہچان اس گروپ کے ساتھ ہوتی ہے اور ہم وہ حرکتیں بھی کر جاتے ہیں جو کہ عموماً ہم نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ پورے گروپ کی ذمہ داری ہے، اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا یا پہچان نہیں رہا، اور اس گروپ والی صورتحال میں ہم زیادہ سجسٹیبل ہوتے ہیں۔ جو گروپ کر رہا ہوتا ہے ہم بھی اس کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہے کہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں شیڈو۔ شیڈو ہماری شخصیت کا وہ حصہ ہے جو کہ نیگیٹو ہے، جس میں جو ہے تشدد یا غصہ یا باقی جو منفی چیزیں ہیں۔ تو گروپ جب سچویشن آتی ہے تو ایک بندے کا اگر شیڈو ایکٹیویٹ ہوتا ہے تو وہ باقی لوگوں کو شیڈو کو بھی ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ پرتشدد کارروائیوں پہ اتر آتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ جو واقعہ تھا یہ بڑا افسوسناک تھا، اور اسے ہمیں اس کی جتنی بھی ہم مذمت کریں کم ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے جب تشدد کیا، جلاؤ گراؤ کیا، تو ان کا تو شیڈو ایکٹیویٹ ہو چکا تھا، باقی لوگوں کا بھی دیکھتے دیکھتے شیڈو ایکٹیویٹ ہو گیا اور انہوں نے بھی اسی قسم کی حرکتیں شروع کر دی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر شاہد رشید صاحب، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور قوم ملک سلطنت کو آگاہ کیا کہ 9 مئی کا جو انسیڈنس ہے وہ ایک موت میں غصے کی لہر دوڑ رہی تھی، اور معاشی بدحالی بھی ہے، موٹیویشن بھی ہے، اور دوسرے بھی محرکات ہیں جن کی وجہ سے غصے کی ایک لہر میں آ کے وہ فائٹ اور فلائٹ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں اور ایک ایب نارمل بیہیویئر کی طرف چلتے ہیں، جس سے کہ امپورٹنٹ انسٹالیشن کو نقصان پہنچانا، اور ہمارے وہ شہداء جنہوں نے قربانیاں دیں اس ملک کے لیے اور اب تک بھی دے رہے ہیں، اور ان کی بھی بے حرمتی کی گئی کہ قوم اس واقعے کو یاد رکھے گی۔ لیکن میں دعا کرتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہیں کہ آئندہ اس قسم کی کوئی حرکت نہ ہو اس ملک میں۔ ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا، ضرور مجھے ای میل کیجئے اور فیڈ بیک بھی دیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اور بیماریوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ خدا حافظ۔